बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर ये है कि फूलों का शहर पेशावर आज एक बार फिर बमों का शहर बन गया और पेशावर के गुंजानाबाद इलाक़े में वाक़या अहले तशी के बड़े जामे मस्जिद में एक सुइसाइडर ने अपने आप को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में आखिरी इतलात के मुताबिक 57 अफराद वो ज़िंदगी खो बैठे हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और खुदा न खास्ता ये जो हलाकतों की तादाद है वो और भी बढ़ सकती है। बदकिस्मती ये है कि एक बार फिर खौफ की फ़िज़ा ने पेशावर को और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। अगरचे अभी तक किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि ये कार्रवाई दाइश की तरफ से की गई होगी, क्योंकि दाइश ही वो तंज़ीम है कि जो इस वक्त अहले तशी को ज़्यादातर निशाना बनाती है। माज़ी में टीटीपी और टीटीए की तरफ से भी इस तरह होता रहा और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में जो बामियान के हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की और तालिबान की बड़े जंगें भी हुई थी, लेकिन जो तालिबान की इस मरतबा की हुकूमत कायम हुई है उसमें न सिर्फ ये कि अहले तशी को ऑन बोर्ड लिया गया है, बल्कि इस वक्त अहले तशी की क़यादत और तालिबान की हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुक़ात भी हैं। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि टीटीपी अफ़गान तालिबान की फ़तह के बाद बहुत ज़्यादा मज़बूत हो गई है। उनका मोराल भी बूस्ट हुआ है। उनको अफ़गानिस्तान, पूरा अफ़गानिस्तान अब एक पनाहगाह की सूरत में मिल गया है। फिर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से टीटीपी के सिंपथाइज़र मज़ीद भी वहाँ पे जा चुके हैं और टीटीपी जो पहले से 2-3 दड़ों में तकसीम हो चुकी थी, वो मुफ्ती नूर वली की क़यादत में जमा भी हो चुकी है। तो उस लिहाज से टीटीपी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। दाइश की बनिस्बत शायद वो बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन सरेदस्त इस तरह लगता है कि अफ़गान तालिबान की क़यादत ने उनको पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे कार्रवाइयों से रोक दिया है। वरना तो टीटीपी की जितनी तैयारियां हैं या जितने उनके पास सुइसाइडर है, खुदा न खास्ता अगर वो पूरी तरह पाकिस्तान पे हमलावर हो जाएं और अफ़गान तालिबान बच बचाव ना करे, तो ये ख़तरा है कि टीटीपी दोबारा पाकिस्तान को 2014 से बदतर पाकिस्तान बनाने की शायद सलाहियत रखती है। अलबत्ता टीटीपी के साथ चूँकि शुरू में अफ़गान तालिबान के ज़रिए मुज़ाकरात शुरू किए गए और उनके साथ मुआहिदा हुआ जंगबंदी का, टीटीपी की तरफ से 1 महीने की जंगबंदी हुई। उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान ने 2 वादे किए थे। एक तो उनके 102 कैदियों को छुड़ाने का था, जिसमें मुस्लिम खान और हाजी उमर जैसे लोग भी शामिल थे जिनके मामलात अदालतों में थे। लेकिन और दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनानी थी। बदकिस्मती से पूरा महीना गुज़र गया और उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने किसी भी वादे पे अमल नहीं किया। ज़ाहिरी बात है कि उनके कैदी और मुस्लिम खान के लेवल के कैदी तो छुड़ाए नहीं जा सकते थे इतनी आसानी के साथ। दूसरी तरफ वो कमेटी भी तश्कील नहीं पाई और नतीजा ये निकला कि टीटीपी ने 1 महीने के बाद अपनी तरफ से भी जंगबंदी ख़त्म कर दी और पाकिस्तान में आईएसआई की क़यादत की तब्दीली के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये ऐलान कर दिया कि मज़ीद टीटीपी के साथ कोई डील नहीं होगी और अब जंग होगी। तो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ रोज़ाना टीटीपी की तरफ से हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में, बनू में, पेशावर में, दीर में, बलूचिस्तान के बाज़ इलाक़ों में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि जब टीटीपी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के या पुलिस के एहलकारों को टारगेट नहीं किया जाता। ताहम टीटीपी ने अब के बार ये एक अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है और उनकी क़यादत ने ये ऐलान किया है कि वो अवामी मकामात पे कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे और अभी तक टीटीपी की तरफ से इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर अवामी हलाकतें हुई हों। ताहम आज का जो वाक़या हुआ है उससे लगता है कि ये दाइश की कार्रवाई है।
اب بھی پاکستان کی حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے متعلق کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. کیا ان کو صرف افغان طالبان کے ذریعے ڈیل کیا جا رہا ہے یا ان کے کو طاقت کے ذریعے ڈیل کیا جا رہا ہے یا کہ پھر کوئی اور درپردہ ان کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت ہو رہے ہیں. کیونکہ کچھ دن قبل ٹی ٹی پی کے کچھ لو لیول کے لوگوں کو جو بڑے ہینیس کرائم میں ملوث نہیں تھے ان کو چھوڑا بھی گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ادھر ہے بھی. اور آج ہماری حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب اگر سازش ہے تو سازش کس نے روکنا ہے؟ سازش کو آپ یا تو ڈپلومیسی کے ذریعے روک سکتے ہیں. تو ڈپلومیسی کرنی ہے ہمارے وزیر خارجہ نے، اور وزیر خارجہ کا عالم یہ ہے کہ وہ ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تو وہ سیاست میں مگن ہے اور مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور روزانہ سیاسی الٹی سیدھی بیانات دے رہے ہیں. اور مارچ بھی ان کے ایسے ہیں کہ جس میں مقررین زیادہ ہوتے ہیں اور شرکاء کم ہوتے ہیں. دوسرا پھر ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں تو وہ روزانہ سیاسی بیانات تو دیتے ہیں اور وزیر اطلاعات زیادہ لگتے ہیں، لیکن ان کو اگر سروکار نہیں ہے تو وہ انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات سے نہیں ہیں. اس سلسلے میں جو ادارے تھے، نیکٹا تھا، نیکٹا کو ایک بیگار کیمپ بنا دیا گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، لیکن عملاً اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے اور نہ کوئی فورم ہے. کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا ایک ڈائمنشن پولیٹیکل ہے، اس کا ایک ڈائمنشن وہ اسٹریٹجک ہے، اس کا ایک ڈائمنشن یا پہلو مذہبی ہے، نظریاتی ہے، اس کا اقتصادی ڈائمنشن بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان تمام ڈائمنشنز کو مد نظر رکھ کے ہی اسٹیٹ کی کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ذریعے ہی پاکستان کو پرامن بنایا جا سکتا ہے. ادھر عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں انہوں نے آج ایک ان کا پرانا ٹویٹ شیئر کیا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جب بھی نواز شریف کی حکومت پہ دباؤ بڑھتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو آج پھر عمران خان صاحب کے کچھ مخالفین نے ان کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے آج کی کارروائی میں بھی پھر اسٹیٹ ملوث ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اس وقت تک اگر عمران خان صاحب ایسا کہہ رہے تھے تو وہ بھی بکواس تھی، اور آج بھی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اسٹیٹ ملوث ہو سکتی ہے یا حکومت نے خود یہ کچھ کیا ہوگا تو پھر وہ بھی بکواس کر رہے ہیں. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ اس حکومت کی نااہلی ہے، اس حکومت کی افراط و تفریط میں مبنی پالیسیاں ہیں اور اس حکومت کی بزدلی بھی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس دھماکے کے بعد ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو میاں افتخار حسین جو کہ اپنے اکلوتے بیٹے کھو چکے ہیں وہ موقع پہ پہنچ چکے ہیں، یا اسی طرح جو پشاور کے نو منتخب ناظم ہیں جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے وہ تو موقع پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن نہ وزیر اعلیٰ موقع پہ پہنچے ہیں نہ ان کے کوئی وزیر وہاں پہ پہنچے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو حکومت کی بزدلی ہو سکتی ہے، حکومت کی غلط ترجیحات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں حکومت ملوث ہوگی میرے خیال میں یہ بڑی ایک فضول کنسپریسی تھیوری ہے. پھر حکومت کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ تو اپنی جگہ پہ، لیکن داعش اس وقت میرے خیال میں مستقبل میں پاکستان کے لیے اس سے بھی بڑا تھریٹ اس لیے بن سکتا ہے کیونکہ افغان طالبان ان کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جیسے کے عناصر رہے ہیں اور بیسیکلی داعش ٹی ٹی اے ہی کی بطن سے جنم لے چکی ہے. آج بھی افغانستان میں داعش کے ایک اہم رہنما مسلم دوست جو گوانتانامو بے میں بھی رہے ہیں وہ افغان طالبان کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں. تو افغانستان میں چونکہ داعش کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے تو اس صورت میں زیادہ امکان یہی ہے کہ داعش بھی اپنی سرگرمیوں کا مرکز پاکستان کو بنائے گی. اور اگر افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی مینجمنٹ کو
چھوڑ دیا اور ان کو پاکستان کی طرف آنے دیا اور ان کو فل پلیج کارروائیوں کی اجازت دے دی، تو اس صورت میں خدا نخواستہ پاکستان پھر ایک مرتبہ دہشتستان بن سکتا ہے، اور خصوصاً پہلی فرصت میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے متاثر ہوں گے، لیکن اس صورت میں اسلام آباد اور لاہور بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے اور حکمت کا تقاضا یہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کو سیاست سے بالاتر رکھا جائے اور ایک ایسا فورم تشکیل دیا جائے کہ جس میں اپوزیشن بھی ہو، جس میں فوج اور اس کے ادارے بھی ہو، جس میں حکومت کے حکام بھی ہو، اور ان سب کے اشتراک اور مشورے سے ایک حکمت عملی بنائی جائے۔ ایک اور بڑی بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت نے اینٹی ٹیررزم میں آئی بی نے بڑا کردار ادا کیا تھا، کیونکہ پولیس افسران آئی بی میں ہوتے ہیں تو ان کا تجربہ بھی فیلڈ کا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ظلم کیا کہ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے آئی بی کو پہلے تو اینٹی کرپشن کے کاموں میں لگا دیا اور اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا، اور اب انہوں نے آئی بی کو میڈیا اور سیاست اور اس طرح کے معاملات کے پیچھے لگا دیا ہے، اور وہ اینٹی ٹیررزم کی جو بنیادی ڈیوٹی تھی اب اس کی صلاحیت نہ ہونے کی برابر رہ گئی ہے، یا اس کی وہ ترجیح نہیں رہی ہے۔ اسی طرح آپ ایف آئی اے کو دیکھ لیجئے، تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی داعش اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں ہیں وہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں، لیکن پاکستانی ایف آئی اے ادھر لگی ہوئی ہے، وہ محسن بیگ اور سلیم صافی اور نجم سیٹھی اور ان جیسے لوگوں کے پیچھے ان کو لگا دیا گیا ہے۔ تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اداروں کا اصل کام ہے ان کو وہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی حکومت ان سے اور کام لے رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو پورے ملک میں، لیکن بالخصوص خیبر پختونخوا میں پولیس کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور ترقی اور تنزلی وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پہ سفارش اور چاپلوسی اور خوشامد کا کلچر چلتا ہے، اور جو اعظم خان صاحب کے فیورٹس ہوتے ہیں وہ سرکاری افسران میں یا پولیس میں، تو ان کی ڈیوٹی اس حساب سے لگائی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ فوراً قدم اٹھانا چاہیے کہ ایف آئی اے اور آئی بی کو اپنی اصل ڈیوٹی کی طرف متوجہ کیا جائے، اور ان سے جو سیاسی مقاصد کے لیے کام لیے جا رہے ہیں وہ سلسلہ روک دیا جائے۔ دوسرا، کم از کم خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کی اور باقی ذمہ داروں کی تقرری میرٹ پہ کر لی جائے، اور نیکٹا جیسے اداروں کو، اب نیکٹا ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا کہ وہاں پہ سب اداروں کا انپٹ آئے گا اور وہ اسٹریٹجی بھی بنائیں گے، لیکن عملاً نیکٹا کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور اس وقت نیکٹا ایک بگار کیمپ بنا ہوا ہے۔ اگر تو ہم نے یہ مسئلہ قابو نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان دہشتستان بن سکتا ہے دوبارہ خدا نہ خواستہ، بلکہ پھر ہمیں ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکلنے کا خیال بھی دل سے نکالنا چاہیے، اور اس صورت میں پاکستان ایف اے ٹی ایف میں بھی گرے کی بجائے بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے۔